आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका चेहरा खूबसूरत होगा, उनकी गाल बड़े बड़े होंगे, दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी होगी। कई लोग इस बात पे ले लेते हैं कि ये चेहरे पे दलील है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये मुतलक हदीस है, और मुतलक हदीस इस बात पर दलालत करती है कि उनका सारा तर्ज, उनका चलन, उनके मिलन, उनका बोल, उनका चाल, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनका अंदाज़ कलाम, उनका अंदाज़ रहन सहन, सब का सब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होगा, और उसे देख कर रब याद आ जाएगा। तो हाजी शौकत को मैंने बड़े करीब से नोट किया है। बहुत मोहब्बती और मिलनसार आदमी थे। मोहब्बत इतनी, और ये सारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उलमा इसको जानते हैं कि नेक बंदा अल्लाह वाला वो होगा कि जो काम करेगा अल्लाह और उसके रसूल के लिए करेगा। अगर दोस्ती किसी से रखेगा तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखेगा, और दुश्मनी और नाराज़गी किसी से रखेगा तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए रखेगा। लोग इस मुगालते में कि उनके साथ बड़ा हादसा पेश आया था, ये मुगालता है। मुगालते से निकले, उनको हार्ट अटैक आया था, कल भी दौरा हुआ था, हरकतें कल बंद हो गई थी। इस वजह से उनकी ये पूरा अलमिया उनके सामने पेश आया, ये हादसा पेश आया। और ये तो इंसान कोई दरख्त थोड़ी है जो खड़ा रहे, और पत्थर थोड़ी है जो पड़ा रहे। ये तो अशरफुल मखलूक़ात है, उसे तो एक ना एक दिन जाना है। और रब तबारक व तआला का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। यहाँ नोट करने की बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कुल्लु नफ्सिन मज्जतुन, हर इंसान को मुर्दा होना है, मरना, ये नहीं फरमाया, बल्कि कहा ज़ाइक़तुल मौत, मतलब मौत का मज़ा चखना है। और मज़े को आप समझते हैं, मज़ा कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। अब यहाँ आप नोट करें, रब मैयत कर देता तो अलग मसला होता, काफिर और मुशरिक का, मुशरिक और मोमिन का फ़र्क ही नहीं होता, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क ही नहीं होता। रब ने फरमाया जायका चखना है, मज़ा चखना है। मज़ा कड़वा और मीठा भी हो सकता है। अगर वो नेक है, पाबंद नमाज है, पाबंद सोम है, पाबंद ज़कात और हज है, और वो उसका अल्फाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मीठे हैं, उसका किरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह प्यारा है, उसके अखलाक और लक्षण अच्छे हैं, तो समझ जाएं कि उसका जो जायका है मौत का वो मीठा है। और वो अगर गैर मुस्लिम है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पे नहीं है तो उसके मौत का जायका कड़वा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि कफन में मुंह छुपाकर ज़िंदगी मुस्कुराती है, कफन में मुंह छुपाकर ज़िंदगी मुस्कुराती है, कसम खुदा की मौत अच्छी है जो आका से मिलाती है। वो मंज़र कितना हसीन मंज़र होगा है सिकंदर जब सरकार सामने होंगे। वो मंज़र कितना हसीन मंज़र होगा है सिकंदर जब सरकार सामने होंगे। खबर जब भी ये सुनता हूँ तबीयत झूम जाती है। तो खैर, हाजी शौकत हो या हम हो, हमें एक न एक दिन इस रास्ते से तो गुज़रना है। और मैं यहाँ सलाम अर्ज़ पेश करूँगा इनके घर वालों को। बड़ी हिम्मत और दिलेरी और सब्र से उन्होंने काम लिया है, और ये सब्र हर किसी को मैसर नहीं आता है। मौलाना सलीम साहब पैनल के जो ऑनर है वो इस बात के गवाह हैं कि घर वालों ने किस तरह सब्र को अंजाम दिया है, और उन्होंने इन्नल्लाह मास साबिरीन के तर्ज पर अमल पैरा होकर दिखाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मौलाना सलीम साहब सिद्दीकी जो खुद वहाँ मौजूद थे, जनाजे के वक्त हम दोनों मौजूद थे, और गवाह है कि किस तरह उन्होंने सबका सब्र का मुजाहरा किया है। वरना आज तो सब्र सिर्फ ज़बानों पर रह गया। अगले का दुख होगा तो हम तोफ़तन उसे कह देंगे सब्र रखो, लेकिन जब अपने पे बीतेगी तब एहसास होगा कि सब्र चीज़ क्या है। और बुज़ुर्गों ने लिखा है कि सब्र चोटी का हथियार है। अगर आपको कोई जंग जीतनी है तो सब्र का हथियार उठा लो। सब्र एक ऐसा हथियार है जो पहाड़ों से भी रास्ता निकलवा लेगा, समुंदर में भी अपना रास्ता बना लेगा। और ख्वाजगान का देखिए पूरी ज़िंदगी, और पहली मिसाल जो हिंदुस्तान में मिलती है वो सब्र की मिलती है कि आपने सब्र किया और अजमेर के पहाड़ों ने आपको अपने अंदर जगह दे दी। और आज भी उस सब्र की मिसाल ख्वाजगान की तुरबत अनवर से ज़ाहिर हो रही है। और मौत की सख्ती, ऐसा नहीं है कि घर वालों ने ये हादसा देखा है और ये सुना है या महसूस किया है। नहीं, मौत हर किसी ने आई नहीं है। सहाबा इकराम थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का दर्द उन्होंने झेला है,
آپ کی اہلیہ نے، آپ کے ازواج مطہرات نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے ساتھیوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا درد جھیلا ہے۔ درد تو ہر کسی کو جھیلنا ہے۔ اولیاء امت کے درد سے امت کتنی بار لکھ ہوئی ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا۔ میں حاجی شوکت کی جو باتیں بتانا چاہتا ہوں اس طرف سے ہٹ جاؤں گا۔ تو حاجی شوکت کی جو نیکیاں اور اچھائیاں تھیں نا، وہ انگلیوں پہ نہیں گنی جا سکتی ہیں۔ میں صبح گھر سے آ رہا تھا یا فاتحہ کے لیے، تو میں پوری گاڑی میں ان کے بارے میں سوچتا رہا، اور سوچ کر میرا دماغ سن ہوتا رہا کہ کیسا آدمی رب نے ہم سے لیا ہے۔ وہ شاعر نے کہا، اے فرشتہ اجل، اے موت کے فرشتے، تیرا ہی کیا خوب انتخاب ہے۔ اے موت کے فرشتے، کیا تیرا ہی خوب انتخاب ہے، تو نے وہ پھول چنا جس سے پورا گلشن ویران ہے۔ تو ہم تو اس بات سے تنگ انگ ہیں کہ ایسے پھول ہمارے گلشن سے، جو ہمارے نزدیک اور آس پاس ہمارے محبین و متوسلین میں جو ایسا مہکتا چمکتا اور صالح پھول تھا، جس کے اوپر میرا بھی دار و مدار تھا، کئی لوگوں کا دار و مدار تھا، ہر اینگل سے آپ لے لیجئے، مالی اعتبار سے لے لیجئے، یارانہ اعتبار سے لے لیجئے، اور دلیری اعتبار سے لے لیجئے، تو سارا دار و مدار تھا۔ وہ فرشتہ اجل نے ہم سے لیا ہے، لیکن یہ ہر کسی کا راستہ ہے۔ میں مہاراشٹر میں ایک جگہ گیا تھا، تو قبرستان کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا جو آج میرے دماغ کی ڈبی میں فٹ ہے، اور وہ یہ کہ منزل تو تیری یہی تھی بس زندگی گزر گئی آتے آتے، منزل تو تیری یہی تھی بس زندگی گزر گئی آتے آتے، کیا ملا تجھے دنیا کے ان جمیلوں سے، اپنے ہی دفنا گئے جاتے جاتے۔ تو یہ تو راستہ اولیاء کا بھی ہے، شہداء کا بھی ہے، اور انبیاء کا بھی ہے۔ پھر انبیاء میں سید الانبیاء بھی اس راستے سے گزرے ہیں، لیکن چھٹکارا کسی سے نہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا، آج وہ تو کل ہماری موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کل نہ کل ہماری آنکھیں بند ہوگی۔ اور انسان کی سب سے زیادہ اگر کوئی وفادار چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آنکھیں ہیں، جو دونوں ساتھ میں دیکھتی ہے، دونوں ساتھ میں بند ہوتی ہے، دونوں ساتھ میں کھلتی ہیں، دونوں ساتھ میں روتی ہیں، دونوں ساتھ میں پلکیں جھپکاتی ہے، اور جب آخری وقت آتا ہے تو دونوں کے دونوں ساتھ میں بند ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی آنکھیں اتنا وفا کرتی ہے، لیکن انسان خود اپنے رب سے کبھی وفا نہیں کرتا ہے۔ یہ 2 4 5 10 اور 20 سال 60 سال کی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ عبداللطیف شاہ بھٹائی گزرے ہمارے علاقہ سندھ کے، ان کو ایک روپیہ ملا راستے میں پڑا ہوا۔ وہ مجذوب درویش مزاج کے آدمی تھے، سندھی مجذوب تھے۔ ان کو ایک روپیہ ملا راستے میں، وہ روپیہ لے کے جیب میں رکھا، اور دن بھر سوچتے رہے کہ اس روپیے کا کیا خریدوں کیا خریدوں کیا خریدوں کیا خریدوں۔ شام جب ہوئی نا، تب اس روپیے کو نکالا اور پھینک دیا، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے، اے مولا، یہ 1 روپیہ ہے جس نے پورا دن مجھے تیری بارگاہ میں آنے سے روکا رکھا، پورا دن تیرے ذکر سے مجھے دور رکھا۔ میں تعجب کرتا ہوں جن کے پاس لاکھوں روپیے، وہ تجھے کس طرح یاد کرتے ہوں گے۔ تو انسان کی چند یہ جو زندگی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ انسان کی زندگی یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور ان کے بعد جو ان کے گھر والے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ان کے طرز پہ سارا ڈیل کر رہے ہیں، کوئی ان میں بھی کمی نہیں ہے۔ وہ اسی طرز کو، اسی پیٹرن کو، حاجی شوکت کے پیٹرن کو لے کے چل رہے ہیں، اور اسی انداز میں چل رہے ہیں جس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم تھے، مبلغ تھے، داعی تھے۔ گھر والے بھی ان کے بھائی ہو، ان کے والد محترم حاجی محمد حسن، اور میں سلام عرض خصوصاً خاص کر کے پیش کروں گا ان کے والدہ حاجن ترجمہ کو،
کہ جنہوں نے اتنا لخت جگر، ان کا کلیجہ پارا پارا ہوگا. اگر ہم معمولی سی بات سنتے ہیں، کسی بچے کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے نا، اگر ہمارا چھوٹا لخت جگر ہو، چھوٹا بچہ اور اس کو کانٹا بھی لگ جائے نا، تو ماں اگر دور سے دیکھتی ہو تو تڑپ جاتی ہے اور دوڑ کے اس کو اٹھاتی ہے. اگر بچہ گر بھی جائے تو ماں اس کو دوڑ کے اٹھاتی ہے اور کلیجے سے لگاتی ہے. لیکن حاجن تجو ماں کا صبر دیکھیے، اور ان کے کلیجے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح صبر کا ٹیر کیا ہوگا. السلام علیکم پھر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ہے. کافی دیر مشقت کرنے کے بعد لائیو جڑا ہوں. بچے بھی کافی ٹرائی کر رہے تھے، صابر وغیرہ کا، حضرت جڑ نہیں پا رہے ہیں. میں نے کہا کوشش کرو انشاءاللہ. بہت ٹرائی کی، پھر ایک بندے کی ہیلپ لی، اس کے ذریعے ہوا کام کاج. خیریت سے ہیں؟ جاری رکھیے. میں یہ اس کا لونی شریف میں سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں. تو اجازت تو آگے. جی ارشاد. تو میں یہ کر رہا تھا کہ حاجن تجو ماں، اگر چھوٹا بچہ بھی ہو تو ماں اس کے لیے تڑپ جاتی ہے، لیکن حاجن تجو. ذرا آپ کی بات کاٹتا ہوں، ذرا ایک منٹ. مول صاحب السلام علیکم، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں. خیریت سے ہے نا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. الحمدللہ. وعلیکم السلام. دعائیں آپ کی. الحمدللہ. پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، وہ بھی لائیو. آج کل کا زمانہ یہ ہے نا، بات چھوڑ دیجیے. جی مفتی صاحب کو جانتے ہو؟ محمد رحیم صاحب، ان کا بھانجا ہوں، سگا میں. اچھا، مولانا محمد رحیم. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آپ کو اور آپ کے مامو جان دونوں کی اللہ تبارک تعالیٰ عمر دراز کرے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. ارشاد. تو میں عرض کر رہا تھا پھر صاحب کہ حاجن تجو ماں، اگر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اگر وہ گرتی ہے تو ماں کا کلیجہ پھڑ پھڑ کرنے لگتا ہے. لیکن حاجن تجو ماں ان کے گھر کا یہ مکھیہ آدمی تھا. حاجی شوکت مین آدمی تھا، اور سارے گھر کا دار و مدار ان پہ تھا. ایک گھر کا نہیں، میں نے نوٹ کیا کئی گھروں کا دار و مدار ان پہ تھا. اور میں نے کئی دبئی والے لوگ جو ان کے جنازے میں آئے تھے، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ واپس دبئی جائیں گے. کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اب جا کے کیا کریں، ہمارا تو سارا ہی چلا گیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی تو ہم فوراً حاجی صاحب کو فون کرتے اور حاجی صاحب سارے کام چھوڑ کے ہمارے لیے حاضر ہو جاتے تھے. وہ بندہ جو پرایوں کے لیے مسیحا تھا، تو اپنے گھر والوں کے لیے کس طرح دل دادا اور دلیر اور ہمت اور حوصلہ افزائی والا اور کماؤ ہوگا. اور اس کے بعد حاجن ترجمہ خود کہتی ہے میرے کنیکشن پورا ہو گیا نہیں گرتے پھول جولی میں، پیڑ کے ٹہنی کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا ان اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. تو ذائقہ تو خیر الگ الگ ہوتے ہیں پھر صاحب آپ کے حساب سے، لیکن اپنے حصے کا دیا بھی تو جلانا ہوگا نا. حضور کا عشق کا محبت اور عشق مدھم کو بھی زندہ کرنا ہوگا. حضور سے وفا بھی کرنی ہوگی، حضور کی غلامی میں سچا خرا ثابت بھی ہونا ہوگا. ورنہ محبت کے دعوے دار تو کئی عبداللہ بن ابی بھی تھا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ گھومتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن وفا نہیں تھی. وفا آج کے مسلمان میں حاجی شوکت کے اندر وفا دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے انہوں نے جو کام کیا، رائے کے اندر آپ دیکھ لیجیے. میں کل آپ کو بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا تھا. اور گواہی بول صاحب میں دیتا ہوں. جی جی. اور جو سن رہے ہیں ان کو میں دکھا ہے لے کے گئے وہاں پر یہ ادارہ ہم نے شروع کروایا کے بچے لیکن پھر صاحب نے کل بات بتائی کہ اس کو موسم الحمدللہ اللہ کا نظام ہو رہا ہے، امت مسلمہ بڑھتی ہے. بالکل بالکل. صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کی ہے. ایک تو جو اعمال کے اعتبار سے، ایک اعمال کے اعتبار سے جسمانی
اور ایک عقیدے کے اعتبار سے اس کو اگر نظری اعتبار سے نظری اعتبار سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور پہلی نصیحت وہ تھی بزرگوں کی کہ نماز کبھی مت چھوڑنا، کہ زندگی کی ساری بھلائیوں اور برکتیں اسی عبادت اور اسی نماز میں ہیں پہلی. اور وہ چیز میں نے حاجی شوکت کے اندر دیکھی، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. کیسا بھی بڑا کام ہوتا وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے. اور دوسری جو نظریے کی بات تھی اور نظریے کی جو نیکی تھی وہ یہ کہ حاجی شوکت ہمیشہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے تھے. اور بزرگوں نے کہا ہے کہ نظر کی ہمیشہ حفاظت کیا کرے، کیونکہ گناہوں کی ابتدا ہی اسی نظر سے ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور حاجی شوکت کے اندر یہ دو چیزیں سنگم، یہ دو چیزوں کا ہمیشہ موجود رہا. کبھی میں نے نہیں دیکھا، میں ان کے ساتھ 20 دن رہا، لیکن 20 دن کے اندر میں نے کبھی بھی ان کے اندر نہیں تھا. ایک بھولے معصوم طبیعت کے مالک تھے، کبھی اپنے دل میں کسی چیز کو لے کے خلش نہیں لاتے تھے. اور آج جس جگہ وہ رہ رہے تھے اور کہتے ہیں جو حاجی شوکت کا آپ نے جو وتیرہ بیان کیا کہ ان کے اندر جو مٹھاس اور محبت تھی نا، اس پیٹرن کو لے کے میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مولانا رومی کہ میرا علم اگر مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو مجھ سے جاہل 1000 گنا بہتر ہے. اور حاجی شوکت چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اس کے لیے ہمہ دم تیار رہتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کو کس چیز کی کیا ضرورت ہے، بس جہاں تک اپنے سے بن پڑتا پہنچا دیتے. اور میں نے کئی بار خود دیکھا ہے اور خود نوٹ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ دبئی جیسے علاقے میں رہتے تھے جو ایک فحاشی کا اڈا ہے. میں نے خود وہاں جی تپش زیادہ رہتی ہے نا، دھوپ اور گرمی زیادہ رہتی ہے. وہ مسئلہ تو میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ فحاشی کا اڈا ہے. عریانیت وہاں عام ہے. وہاں اس علاقے کے اندر رہ کے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا چیلنج ہے. اور وہاں پہ بھی حاجی صاحب رہ کے کبھی بھی میں نے کبھی بھی کسی کی زبان سے نہیں سنا. اور بھی وہاں کئی لوگ تھے انڈیا کے رہتے تھے، ان کے بارے میں سنا یہ آدمی اس طرح کا، یہ آدمی اس طرح کا ہے. لیکن حاجی شوکت کے بارے میں مجال اور جرت کسی نے کچھ کہا ہو مجھے، وہ کوئی بھی کہتا تو یہ کہتا ہے کہ کیا سجن آدمی ہے، کیا منوش آدمی ہے، کتنا پیارا آدمی ہے. اور صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو برباد کرنا ہو نا، یا کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کے اندر فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلا، وہ اپنے آپ برباد ہو جائے گا. اس پہ ہتھیار چلانے کی ضرورت ہی نہیں. اور حاجی شوکت ایسے علاقے میں رہ کے پاک صاف اور نیک طبیعت اور نیک اعمال کے مالک تھے. وہ ادب میں بھی پکے تھے، محبت میں بھی پکے تھے. محبت میں بھی کوئی خامی نہیں تھی، ادب بھی ان کا پکا اور مضبوط تھا. اور میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی ہے، دولت سے نہیں ہوتی ہے، انسان کے پیسے عزت و شہرت سے نہیں ہوتی ہے. انسان کی پہچان بھیڑ بھاڑ یا بڑے عہدے یا بڑے منصب پر فائز ہونے سے نہیں ہوتی ہے. انسان کی اصل پہچان ادب سے ہوتی ہے. کیونکہ اگر علم، دولت، عزت سے پہچان ہوتی تو سب سے زیادہ عزت شیطان کے پاس تھی، سب سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا، حتیٰ کہ عبادت بھی شیطان کے پاس تھی. اور عزت ایسی کہ فرشتے اس کے شاگرد تھے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کے ساتھ ادب نہیں تھا، اس لیے وہ کسی کام کا نہیں رہا. اور حاجی شوکت کے پاس بظاہر نہ پیسہ تھا، نہ علم تھا، کچھ نہیں تھا. بس اس کے پاس جو کچھ تھا وہ محبت اور ادب تھا بزرگوں کے تعلق سے، خاندان لونی شریف کے تعلق سے، جو انہیں کامیاب کر گیا. اور میرا ایمان اور میرا دل جہاں تک کہتا ہے انہیں یہی محبت قبر میں کام آئے گی. اور یہ آخری بات ہے کہ صاحب کہ حاجی شوکت کے انتقال سے کچھ دن پہلے جی
انہوں نے مجھے ایک وائس ریکارڈ بھیجا. جی جی وہ مفتی کچھ کا انتقال ہو گیا تھا. جی تو انہوں نے مجھے وائس ریکارڈ بھیجا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے. اور میں نے سنا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور پھر ان کے ساتھ ان کے شہزادے کا بھی انتقال ہو گیا ہے. میں نے ان کو جواب دیا کہ جی ہاں یہ آل نبی ہیں اور بڑے بزرگ تھے, مفتی کچھ بھی تھے اور عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کے شاگرد بھی تھے. جی تو ان کا انتقال ہو گیا اور دونوں رمضان شریف میں انتقال ہوا ہے. اور انہوں نے دیکھا اور میرے سے سنا جبکہ آل نبی تھے. جی تو آل نبی کی محبت میں مچل گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہی ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آل نبیوں کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے. اور یہ بزرگ مفتی کچھ تھے اور وہ مفتی کچھ جنہوں نے کچھ کے اندر علم کے اور ادب کے, محبت کے اور بھائی چارے کے جھنڈے گاڑے. اس انسان نے کبھی دیکھا نہیں تھا لیکن اس انسان نے یہی کہا تھا کہ واقعی میں کوئی اللہ کا ولی نظر آ رہا ہے. حالانکہ جو انسان اپنے آپ کو جیسا دیکھتا ہے نا آئینے میں وہ ایسا ہی پاتا ہے. مفتی کچھ کو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو ایسا ہی لگا کہ میں ہی ہوں. تو بس انہوں نے اپنے لیے یہ الفاظ مان دیے کہ واقعی میں کوئی آل نبی کا چہرہ روشن اتنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے اپنے در پہ ایسے روشن رکھتا ہے اور مبارک مہینے میں بلاتا ہے. اور موت بھی اتنی پیاری اور موت بھی اتنی میٹھی انہیں نصیب ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ حادثہ عالمیہ بعد میں ہوا, لیکن میں آپ جس طرح بیان کر رہے تھے کہ وہ آٹے سے بال کھینچ لیا جائے, مجھے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے, جو ایکسیڈنٹ والا, یہ حادثے والا, یہ بعد میں پیش آیا ہے پورا. اور کس سفر میں, وہ بھی جمعے کے لیے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور موت آئی اور اللہ کا بلاوا ہے. جی شاید ادا کرتے تھے. نہیں ادا نہیں کیا تھا, جا رہے تھے جمعے کے لیے, جمعہ پڑھنے کے لیے. جا رہے تھے خدا کے در کی طرف. جی ہاں. اب خدا کی تیرا اصلی گھر ہے اب دنیا کے اندر نہیں, اب تیرا اصلی گھر میرے پاس ہے, تو میرے پاس ہی آ جا. تیرا آخری سجدہ اب تو میرے دربار میں ہی کر. سبحان اللہ. رب نے بلایا وہ بھی جمعے کے دن, اور جمعے کا دن تو عید کا دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی جمعے کے دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کو, نیک لوگوں کو, میں نے جہاں تک نوٹ کیا, آپ اٹھا لیجیے لونی شریف کے سرکار سید علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال 13 رمضان المبارک 13ویں تراویح میں اور سجدے کی حالت میں ہوا. بندہ جتنا نیک ہوگا اور جس چیز سے اس کی لگن ہوگی, اسی پوزیشن میں, اسی حالت میں اس کا انتقال ہوگا. علی اکبر شاہ ہمیشہ اللہ کا ورد, اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے. تو آپ کا انتقال بھی اللہ کی یاد کرتے ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے اور جھکے ہوئے تھے سجدے میں. افضل جو نماز میں چیز ہے وہ سجدہ, اور سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا. وہیں آپ آ جائیے کوڑا پال کی طرف آ جائیے. اس جگہ ایک بہت پیاری سی بات یاد آ رہی ہے, زائرین کو بتاؤں اگر اجازت ہو تو. جی ارشاد. اس وقت میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں, یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ کمرہ جو نظر آ رہا ہے, جو آپ کو میری پیٹھ کے پیچھے, میں اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں حاجی علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ خود آرام فرمایا. ماشاء اللہ. اور یہاں پر حاجی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے. میں اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اس وقت. ماشاء اللہ. میں نے دیکھا ہے, جی میں نے یہ دیکھا ہے آپ کا کمرہ. جی حاجی علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سفر بھی اسی جگہ سے, دنیا فانی کو بھی الوداع اسی جگہ پر کیا تھا. اور میں نے اپنے خاندان کے جو بزرگین ہیں, جیسے مرزا غلام حسین ہے, والد محترم نور محمد شاہ ہے, بھائی احمد شاہ ہے, اور چچا اشرف اس دنیا فانی سے ابھی رخصت ہوئے, ان کے منہ سے اور زبان حال سے میں نے یہی سنا ہے کہ آپ اکثر جناتوں کو بھی اسی کمرے میں پڑھایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. تو یہ اس وقت یہ زمین شاید آپ ہی کے حوالے ہے اور آپ ہی کے قبضے میں ہے. جی ہاں, یہ صاحب حاجی علی اکبر شاہ یعنی ہمارے چھوٹے بابا صاحب قبلہ نے یہ زمین مجھے دی ہے. میں نے انہیں سے ہی خریدی تھی.
مجھے اس لائق اور اس زمین کا حقدار سمجھا، اس لیے یہ زمین میرے حصے میں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حصہ ہمارے پورے خاندان کا ہے. اور اسی زمین پر حاجی علی اکبر شاہ نے آخری سانسیں باپو کو تو نے میوٹ کر دیا. اب میوٹ وہاں سے ہوتا ہے کیا سے؟ یہیں پر ہی آرام کیا تھا اور اسی جگہ پر آرام کرتے تھے اور لوگوں کو فیضیاب کیا کرتے تھے. جی پھر صاحب آگے ارشاد. وہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اس جگہ کی، اس حجرے کی برکت نصیب عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کس حالت میں ہوا، اور پھر آئیے میں کوڑا پال کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. ان کے چھوٹے براد مفتی اعظم کچھ، آپ نے بات کی ابھی مفتی اعظم کچھ کی جو حال ہی میں انتقال ہوا، لیکن پہلے کچھ کے مفتی اعظم تونس شریف کے سرکاروں میں سے ایک سرکار سید عبدالستار شاہ جیلانی ہیں، جن کا مزار مقدس کوڑا پال میں، آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہوگا، آپ کے پردادا حضور ہیں. میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور سنا ہے، اور یہ صحیح روایت رانی والا تحصیل ضلع جالور. کوڑا پال رانی واڑہ تحصیل ضلع جالور. یہ رانی والا سے تقریباً 12 کلومیٹر کی دوری پر ساچور ہائی وے پر یہ جگہ ہے. تو عبدالستار شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے مفتی گزرے ہیں، اور جہاں تک کہا جائے کہ آپ کے دور کے اندر علی اکبر شاہ آپ اعلیٰ حضرت کے ہم مصر ہیں، فاضل بریلی کے. اور علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالستار شاہ جیلانی کا طرز کیا تھا خدمت کا، وہ اس طرح کہ علی اکبر شاہ جیلانی روحانیت میں افضل تھے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خوف خدا زندہ کیا کرتے تھے. اور وہیں علمی اعتبار سے اگر کسی شخص کو رہنمائی اور رہبری کی ضرورت پڑتی تو آپ عبدالستار شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیج دیتے، اور آپ عبدالستار شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی علمی اعتبار سے رہنمائی فرماتے. یہ تبلیغ اور اشاعت دین کا دونوں بھائیوں کا طرز تھا. تو آپ کا انتقال بھی جو ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ نے فجر سے قبل تہجد کی نماز ادا کی، عبدالستار شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حاجی شوکت اپنے ساتھ ہی چلے تھے اس مزار کی زیارت کے لیے، آپ کو پتہ ہوتا، آپ نے ابھی ذکر کیا نا. ہاں، تو جب تہجد ادا کی اور تہجد کے بعد نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر کے بعد جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں، دلائل خیرات، حزب الاعظم، جو بھی حزب البحر وغیرہ وغیرہ، آپ نے پڑھ کے جب فارغ ہو گئے اور ادھر اشراق کا وقت ہوا تو آپ کوئی حاجت کے لیے اٹھ ہی رہے تھے، کوئی ضرورت تھی یا کوئی وضو کرنا تھا یا کسی سے پانی منگوانا تھا پینے تھے، اٹھے اور واپس بیٹھ گئے ماچھے پہ. لوگوں نے آ کے قرآن مجید اٹھایا اور سائڈ میں رکھا. کسی نے کہا کہ حضرت کیا کوئی پریشانی ہے؟ نہیں. کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو کہا کیا ہوا؟ اچانک اوراد و وظائف کو بند کر دیا. تو آپ نے اپنی زبان سے فرمایا تھا کہ بس اب میرا وقت ختم ہو گیا. اور یہ ابھی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے اوراد و وظائف کا وقت تقریباً پورے اشراق چڑھنے تک رہتا تھا، اور طلوع آفتاب پورا طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت تک آپ کے اوراد و وظائف کا وقت رہتا ہے. لیکن آپ نے اس دن جیسے ہی آفتاب طلوع ہوا بند کر دیا، اور لوگوں نے پوچھا کوئی پریشانی، کوئی ضرورت کسی چیز کی؟ تو ہمیں حکم فرمایا. کہا نہیں، اب مالک حقیقی کا حکم آ گیا ہے، اب اجل سر پہ کھڑی ہے. تو اوراد کی حالت میں ادھر بڑے بھائی صاحب نماز کی حالت میں، ادھر چھوٹے بھائی صاحب ورد وظائف اور کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. اور انہی کی طرز پر، انہی کے پیٹرن پر، انہی کے طریقے پر، انہی کا فدائی، انہی کا محبت کار، انہی کا عاشق، انہی کا چاہنے والا، انہی سے حب کرنے والا، انہی سے عقیدت رکھنے والا، انہی سے انسیت رکھنے والا یہ مرحوم شوکت بھی اسی حالت میں نماز کے لیے سفر کرتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہوا.
یہ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پیر صاحب یہ حقیقت ہے کہ آپ جس کو جتنا چاہیں گے اسی کی طریقے پہ آپ کی زندگی گزرے گی۔ اور یہ شاعر نے کہا ہے چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں، خود پابند رہتے ہیں اسے آزاد رکھتے ہیں، ہمارے خون میں رب نے رکھی ہے یہ تاثیر کہ برائی بھول جاتے ہیں اچھائی یاد رکھتے ہیں، محبت میں کہیں ہم سے یہ گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم کے بعد قدم رکھتے ہیں۔ تو حاجی شوکت کا یہ طرز رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کے قدم کے بعد ہی قدم رکھتے تھے، اور بہت بڑے سجن آدمی تھے، یہاں ان کی بہت امیدیں تھی مسجدوں کی، مدرسے کی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بلا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ خیر ان کے بھائیوں نے ٹھانا ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کی منشا کو پورا کریں گے، ان کے مقاصد و اغراض کو آگے تک لے جائیں گے، اور پوری ہمت کے ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہم سے بن سکا دین متین کا کام کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر صاحب وقت کافی ہو چکا ہے، اجازت چاہیں گے آپ کی دعاؤں کے ساتھ؟ بس تمام زائرین جو ہم سے جڑے اور سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے یہ ایک حاجی شوکت کے چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، اور ان کی جو مغلانی پریوار ہے اس پریوار کی حیثیت سے ان کا ایک فرد بن کر میں تمام زائرین سے یہ عرض کرتا ہوں جس سے جو بھی ہو سکے اللہ کا کلام اور قل اللہ شریف کا ورد، کلمات و درود و شریف اور جو بھی وظائف ہوں ان کا ورد، اور جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو تو صرف اور صرف الحمدللہ یہ اللہ کا نام لے کر اس کا ثواب میرے مصطفیٰ جان رحمت کی روح مبارک پر ایک تحفہ پیش کریں۔ پھر تمام انبیاء کرام، نبیین، صدیقین، صالحین، تمام شہداء کرام، تمام تبع تابعین کرام، تمام ازواج مطہرات، تمام روئے زمین کی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، اے امت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام روئے زمین کے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، اور خاص کر کے اخص الخاص کر کے حاجی محمد شوکت کی روح کو اس کا ثواب بخشیں، اور ساتھ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائیوں کو، والدین کو، ان کے جوزا کو، ان کے بچوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور جس طرح دنیا میں ہم سب کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس طرح یہ تمام عزیز و اقارب سب سے محبت رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں آسانی فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولے، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ان کا جنت میں داخلہ فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی شوکت کے والد محمد کو بھی صبر، اور ان کی والدہ اور راجوانوں کو بھی صبر عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی عزیز اقارب، رشتے دار، بچے، جوزا وغیرہ سب کو صبر ملے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی ہو سکے فکر اذکار کلام اللہ کا پڑھ کر شوکت کی روح کو بخشے، اور تمام زائرین کا جو ہے کہ آپ نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی یہی دعا ہے کہ الہی کچھ رہے یا نہ رہے، بس دعا ہے موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، اور جب جاں ہو تن سے جدا زباں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ